अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डी एल लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्द शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 27। जब से उसे मालूम हुआ था कि खानम को भेजी जाने वाली 5 लड़कियां गायब हैं, तब से ही उसके हाथ पांव फूल गए। वो बाकी दुबई भेजने वाली बच्चियों को देख चुकी थी जो तय खाने में पड़ी सो रही थी कि उन्हें 1-2 दिन तक सप्लाई करने का इरादा रखती थी। वो गुस्से से तय खाने से निकली और ऊपर वाले पोर्शन में चली आई। रुखसार को देखते ही उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। नाजनीन ने आओ देखा ना ताओ खींच कर एक थप्पड़ उसे रसीद कर दिया। उसके शिद्दत से मारने वाले थप्पड़ पर रुखसार एक साइड को मुंह के बल जा गिरी। मैंने कहा था उन बच्चियों का ध्यान रखना, फिर तूने लापरवाही कैसे बरती? मेरे बंगले से कहाँ गायब हो गई? वो भूखी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए नीचे बैठी और रुखसार को बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। मैडम, मैं मुकम्मल ड्यूटी दे रही थी, न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। कमीनी, दिल तो करता है तुझे हमेशा के लिए सुलाकर तुझे तेरी लापरवाही का तोहफा दूं। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मुझे कुछ इल्म नहीं, मगर मुझे ये बात याद है कि आखिरी बार फैसल ही उन बच्चियों को देखने आया था। फैसल की उन बच्चियों पर बुरी नज़र थी। कह रहा था सफ़ेद रंग की बजाय वो सांवली बच्चियां ज़्यादा पुरकशिश हैं। मैडम को उनमें से एक का तोहफा तो मुझे देना ही चाहिए। रुखसार मजीद भी कुछ कह रही थी, मगर नाजनीन फैसल पर तो क्या बंगले पर मौजूद किसी पर रत्ती बराबर भी शक नहीं कर सकती थी कि सभी काबिल एतबार थे। जहाँ भी होते तब भी सभी नाजनीन की बुट्ठी में थे। हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी से ही वो उन्हें ख़ास मुलाजिम बनाए हुए थी, इसलिए कोई भी उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। मगर फैसल वो उसका बहुत ही ख़ास आदमी था। आज तक उसने उन्हें डबल क्रॉस करने का सोचा भी नहीं था, तो अब कैसे रुखसार की बात पर यकीन कर लेती। तुम लोगों को तो मैं देख लेती हूँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक झटके से उसके बाल छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई और अपने ख़ास कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे थे। मुलाजिम से पूरे बंगले में लगवाए गए सीसीटीवी कैमरों की तमाम वीडियोस दिखाने का कहा। वो उस कमरे का क्लोजअप देख रही थी जहाँ वो 5 बच्चियाँ रखी गई थीं। खान सामा ने रुखसार को एक कप थमाया। रुखसार चाय पी रही थी कि फैसल बच्चियों के कमरे से निकला। बाहर कुर्सी पर बैठी रुखसार के पास रुकते हंसकर उससे कुछ कहते हुए मंजर से हट गया। थोड़ी देर बाद ही रुखसार पर गनोदगी छा गई और वो सो गई। उसके बाद सामने चलती स्क्रीन स्याह हुई। कोई वीडियो शो नहीं हो रही थी, कोई सुराग ना मिला। घुंघरू की तरफ दिमाग भटका ज़रूर, मगर अपनी ही सोच पर लानत भेजी कि अगर उसने ही बच्चियां फरार करनी होती तो उसके लिए बच्चियां उठाकर क्यों लाता। दूसरा, वो हर वक्त उसके साथ रहता था, 1 मिनट के लिए भी तो उसकी नज़रों से ओझल ना होता। वो कमरे से बाहर निकलने लगी कि उसके दिमाग में एकदम से झमाका हुआ। वो वापस पलटी। बाहर वाले गेट की वीडियो चेक करो, गालिबन कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाएगा। वो मुलाजिम की कुर्सी की बैग पर झुकी। मुलाजिम ने बाहर वाले गेट पर लगे कैमरों की वीडियो चेक की, जिसमें रात का पहरा देता चौकीदार खड़ा था। उसकी कैमरे की जानिब पुश्त थी। वो नीचे ज़मीन पर 2 जानू बैठा बच्चियों को कुछ कह रहा था और बच्चियां सर हिला रही थीं। अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोल दिया और बच्चियां बंगले का गेट क्रॉस कर चुकी थीं। चौकीदार गेट लॉक करता बगैर इधर उधर देखे नाक की सीध में चलता अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गया। हरामी मेरे साथ खेल रहा है। आग का गोला बनी कमरे से बाहर निकली। अगले ही पल चौकीदार उसके सामने था, जिसकी फैसल अच्छी खासी दुर्गत बना चुका था, जिसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। मैडम, मैं गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा यकीन करें। उसके वावेले पर नाजनीन कान बंद किए उसे मार खाते हुए देख रही थी, और घुंघरू नाजनीन को। पहली बार उसे नाजनीन से खौफ महसूस हुआ। दिल वापस अपनी दुनिया में चले जाने का कह रहा था, मगर यह कमबख्त मोहब्बत और पैसा कब उसे नाजनीन से दूर जाने देगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बच्चियाँ कहाँ हैं, किसके स्पुर्द की? मैंने किसी के स्पुर्द नहीं की, मैंने उन बच्चियों को देखा तक नहीं, मेरा यकीन करें। चौकीदार गिड़गिड़ा रहा था, मगर नाजनीन को किसी तरह भी यकीन न आया। इसे पुरअज़ियत मौत मार दो, फैसल के मुझसे गद्दारी करने वालों की यही सज़ा है। तनफ्फर से बोलते हुए मंजर से हट गई। चौकीदार की आहो फरियाद पर भी उसे तरस न आया। आधी रात को प्यास की शिद्दत से इलियोन की आंख खुली, मगर साइड टेबल पर पड़ा जग खाली था। शायद आज शहरजाद पानी रखना भूल चुकी थी। सोफे पर पड़ी शाल उठाकर कंधों पर ओढ़ते पानी पीने नीचे चला आया। वो किचन की जानिब बढ़ने ही वाला था कि लाइब्रेरी की जलती लाइट देखकर शशो पंच में पड़ गया और पानी पीने का इरादा मुलतवी किए लाइब्रेरी की जानिब चला आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ खिड़कियाँ खोले अहमद खिड़की के सामने खड़ा था। 1 हफ्ता हो चुका था उन्हें वापस आए हुए, और वो जब से आया था उसे एक चुप सी लग गई। ज़्यादातर वक्त उसका लाइब्रेरी में ही गुजरता। लाला, आप जानते हैं टाइम क्या हुआ है? रात के 2 बज चुके हैं और आप हैं कि अभी तक जाग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
الیون کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ آپ ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ اس کی جانب بڑھتے الیون نے اپنے کندھوں سے گرم شال اتار کر احمد کے کندھوں پر پھیلا دی کہ بدلتے موسم کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی چیز سے بے نیاز عام سے شلوار سوٹ میں ملبوس ابھی تک لائبریری میں موجود تھا، جہاں آتش دان چلانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی۔ الیون سے منہ موڑے راکنگ چیئر پر آ بیٹھا جیسے 19-20 سال پہلے کینیڈا میں اس کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا۔ اس کی نیندیں اچاٹ ہوئی تو ندامت نے پھر سے دل پر ایک ناتمام ہونے والا بوجھ لاد دیا۔ اوپر سے غزل کی بات، یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ نیند نہیں آ رہی۔ لالا کب تک ایسا چلے گا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ فواد انکل نے آپ کو ڈپریشن سے دور رہنے کا کہا ہے۔ آپ کا آپریشن ہے اور اس کے لیے آپ کا پرسکون رہنا بہت ضروری ہے، مگر آپ ہیں کہ پریشانی سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ کیوں خود کے دشمن بن رہے ہیں؟ کیوں اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم ایسے ہی فکر مند ہو رہے ہو۔ اگر ٹھیک ہیں تو پھر یہ بے سکونی کیسی ہے جو آپ کو کسی پل قرار نہیں لینے دیتی؟ معلوم نہیں میں کیوں بے سکون ہوں۔ جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے تب سے ہی مجھے لگتا ہے کہ رت جگہ میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں کٹتی راتوں کو اب کوئی سحر نہیں ملنے والی، کیونکہ احمد بات ادھوری چھوڑ گیا۔ الیون نے چونک کر اس کی خزاں دیدہ آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں نیند آنکھوں سے روٹھی تھی تو رت جگہوں کی گہری لالی مزید گہری ہو رہی تھی۔ چہرے پر اب وحشت و خوف کے سائے لہراتے جا رہے تھے۔ کیا بات ہے لالا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بتائیں مجھے۔ انہوں نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ جب سے وہ لاہور سے آئے تھے تب سے ہی احمد کی خاموشی الیون کو کھٹک رہی تھی۔ یہی سمجھ رہا تھا شاید وہ ملی ہو احمد سے اور احمد اس سے اس ملاقات کو چھپا رہا ہو۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کہتی ہیں۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے زبان سے نکلے الفاظ سچ ثابت ہو جائیں گے تو کبھی ان کے بارے میں وہ گھٹیا الفاظ استعمال نہ کرتا۔ الیون احمد کے سامنے قالین پر دو زانوں بیٹھتے اسے دیکھنے لگا، جو جسم ڈھیلا چھوڑے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ بند آنکھوں کی نمی گہری ہوئی تو دکھ درد میں لپٹے بے رنگ قطرے آنکھوں کے کناروں سے پھوٹ پڑے۔ ایک بات کہوں؟ کہیں۔ ان کی بے حسی مجھے دن بدن موت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ مجھے اپنی موت کی آہٹیں سنائی دینے لگی ہیں۔ میرے اندر باہر ویسے ہی بے چینی ہے جیسے مرنے والوں کی ہوتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ بس تم آج کچھ نہ بولو، بس آج صرف مجھے بولنے دو۔ میں اپنے دل کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بے بس التجا پر الیون ہونٹوں پر کفر لگائے خاموش رہ گیا۔ وقت اور حالات نے انہیں بدل دیا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بدل گیا ہوں، حالانکہ میں وہی منصف ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے، بلکہ میری محبت تو مختلف درجات سے گزرتے عشق کی معراج کو پہنچ گئی ہے۔ وہ 39 سالہ مرد خاموش آنسو بہا رہا تھا، محض ایک عورت کے لیے، مگر وہ اس کے لیے ایک عورت تو نہ تھی، وہ تو اس کے لیے اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے، اب آن ملو تو بہتر ہے، اس بات سے ہم کو کیا مطلب، یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہو۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مجھ سے ملتی نہیں، کوئی رستہ نہیں بچا میرے پاس ان تک جانے کے لیے۔ ایک ہی بار میں انہوں نے مجھ پر سب دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ان تک آنے کے لیے ان جیسا ہی بننا پڑے گا۔ الیون نے ایک جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ حیرت و بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساختہ دائیں ہاتھ کی مٹھی ضبط سے بند ہوئی تو وہ اس حد تک بھی گر سکتی تھی؟ الیون کو یقین نہ آیا۔ میں جانتا ہوں وہ یہ سب بس مجھے ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کے لیے کر رہی ہیں، ورنہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس سے متنفر نہ ہوا، وہ مزید بھی کچھ کہہ رہا تھا جس پر الیون بس خاموش رہا۔ احمد کی حالت دیکھتے وہ دل میں خود سے عہد کر چکا تھا کہ جو بھی ہو وہ خود تطہیر کے پاس جا کر اسے ساری سچائی بتا دے گا، پھر وہ چاہے یہاں نہ بھی آنا چاہے، لیکن تب بھی وہ اسے زور زبردستی ہی صحیح لیکن یہاں لائے گا ضرور۔ اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ احمد کے آپریشن سے پہلے ہی جلد از جلد اس کے نشیمن پر جائے گا اور اسے ساتھ لائے گا۔ لاہور ایئرپورٹ کی فلائٹ اپنے مقررہ وقت پر پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پر مہروز صدیقی کے خاص بندے ملک قیصر کے استقبال کے لیے موجود تھے، جو سندھ کا وڈیرا ایک منجھا ہوا سیاست دان تھا۔ پسِ پردہ وہ گھناؤنے کاموں میں ملوث، مگر وہ کام ہی ایسے سر انجام دیتا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سیٹھ داؤد اکرام بیگ سے بھی اس کی کافی پرانی تعلق داری تھی۔ ملک قیصر پوری شان و شوکت سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور اگلے ہی کچھ سیکنڈ میں وہ اپنے گارڈز کے ہمراہ 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے دیرینہ دوست مہروز صدیقی کے سامنے موجود تھا۔ ارے بابا، فکر کس بات کی؟ میرے دوست کا دشمن بھی میرا ہی دشمن ہوا۔ ٹینشن کس بات کی لے رہے ہو؟ خالص وڈیروں والا سندھی لہجہ۔ لیکن یہ فکر کی ہی تو بات ہے۔ وہ SSP بہت ہی ٹیڑھی کھیر ہے، کسی طرح بھی قابو میں نہیں آیا۔ عدالت میں آخری پیشی ہے، میں چاہتا ہوں عدالتی فیصلے سے پہلے ہی تم کچھ کرو،
ورنہ میرے بیٹے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اکلوتا بیٹا ہے میرا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے جیل کی سلاخوں میں جکڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ملک کیسر نے سگار کا ایک گہرا کش فضا میں چھوڑتے ہوئے ایک سنجیدہ نظر سامنے پریشان کن حالت لیے بیٹھے مہروز صدیقی کو دیکھا۔ بابا ہو جائے گا کام، ہماری پارٹی کس دن کام آئے گی، تم فکر مت کرو۔ ملک کیسر نے اپنے پیچھے بندے کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلاتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کرنے کا کہا۔ اس کا حکم بجا لاتے ملازم نے نمبر ملا کر موبائل ملک کیسر کی جانب بڑھایا۔ ملک کیسر بات کر رہا ہوں، ایک جج سے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا ہے، ذرا اس کی فیملی کا معلوم کرو اور ایک دن کے لیے اس کی فیملی کو ذرا اپنے ہاں رکھ کر اس کی مہمان نوازی کرو، سمجھ گئے؟ ملک کیسر دوسری جانب سے اپنے کسی جاننے والے کو کہہ رہا تھا۔ ایسی سوچ تو مہروز صدیقی کو بھی آئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ ہادی کی نظریں اس کی ایک ایک حرکت پر تھی، اسی لیے مہروز صدیقی کچھ نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد کال منقطع ہو چکی تھی۔ آخری پیشی سے پہلے ہی کام ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو آخری پیشی میں ہی جج فیروز کے حق میں ہی فیصلہ دے گا، یقین رکھو مجھ پر۔ ملک کیسر نے مونچھوں کو تاؤ دیتے مہروز صدیقی کو تسلی دی، جس پر مہروز صدیقی نے سکون بھرا سانس خارج کیا۔ نازنین اسے لیے بنگلے کے نیچے بنے سب سے نچلے سرد تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ دونوں نے اپنے چہروں پر ماسک اور ہاتھوں پر پلاسٹک گلوز چڑھا رکھے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے کہ نیچے آتے ہی گھنگرو کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی۔ جہاں برف کی سلوں پر پڑی مردہ درمیانے سائز کی سمندری مچھلیوں میں ڈرگز بھری جا رہی تھی۔ 2 تہہ خانوں کا دورہ وہ نازنین کے ساتھ کر چکا تھا۔ پہلا وہ تہہ خانہ جہاں بچیاں لائی جاتی اور دوسرا وہ جہاں اسلحہ ہوتا، اور اب یہ تیسرا تہہ خانہ تھا۔ وہ اسے لیے فیصل کی جانب بڑھی جو کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ کہاں تک کام پہنچا؟ ملازموں کو چابک دستی سے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بس مکمل ہونے ہی والا ہے، مزید 3-4 دن لگ جائیں گے۔ اپنی نگرانی میں یہ مال تم ہی ملک کیسر تک پہنچاؤ گے اور اس بار گھنگرو بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ نازنین کی بات پر فیصل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ ناکے ہٹ چکے ہیں، آج رات ہی ان لڑکیوں کو بھی آگے اسمگل کر دینا، مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جی میڈم، ہو جائے گا۔ کیا ان لڑکیوں کو لے جانے کے لیے گھنگرو میرے ساتھ جائے گا یا میں اکیلا؟ نہیں، یہ میرے ساتھ ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہے، تم اکیلے ہی لڑکیاں لے جانا۔ فیصل جانتا تھا اس کا ضروری کام کلب جانا ہی ہوگا۔ ان 5 بچیوں کا کچھ معلوم ہوا کہ کہاں فرار ہوئی ہیں؟ ایک نظر ملازموں پر ڈالتے نیا سوال پوچھا۔ نہیں میڈم، بہت ڈھونڈا ہے، آس پاس کا سارا علاقہ چھان مارا، کہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ چوکیدار نے لگتا ہے کسی کے سپرد کی ہیں، ورنہ اتنی آسانی سے ہمارے علاقے کی حدود پار نہیں کر سکتی تھی۔ بات کرتے فیصل نے ایک نظر گھنگرو پر ڈالی جو ان کی جانب متوجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی سبز رنگ گہری آنکھیں تہہ خانے کا جائزہ لے رہی تھیں، جہاں کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے، شاید ورکرز پر نظر رکھنے کے لیے۔ وہ اس دھندے کی باریکیوں کو سمجھنے لگا تھا کہ نازنین اسے ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھتی اور کام کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں اسے بتاتی رہتی۔ وہ پیسے کے لالچ میں مکمل طور پر برائی میں دھنستا جا رہا تھا۔ چلو وہ نہ صحیح کوئی اور صحیح، بہرحال تم باقی بچیوں کے بھیجنے کا انتظام کر دو، جلد از جلد انہیں یہاں سے نکالو، ہماری تو ذمہ داری ختم ہو۔ نازنین فیصل سے بات کرتے آگے بڑھ چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ ورکرز کو کچھ ہدایات بھی دے رہی تھی۔ میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ احمد کچھ بہتری کی طرف آئے تبھی کوئی فیصلہ لے سکوں، لیکن کوئی بہتری نہیں ہوئی، دن بدن اس کی ہارٹ کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تم یہاں کے ڈاکٹروں سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو ماں سوائے میرے، اس لیے ڈاکٹر جارج سے میری بات ہو چکی ہے، 10 دن بعد کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے۔ رضا شاہ کے جھکے کندھے مزید جھک گئے۔ الیون نے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دی۔ اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ فواد، یہ بہت رسکی ہے۔ رسک تو لینا پڑے گا رضا، اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ سچ پوچھو تو میں بہت ورڈ ہوں کہ ہارٹ کے کام کرنے کی پرسنٹیج بہت کم ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ڈپریشن میں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر اس کی یہی حالت رہی تو تم جانتے ہو دل ایک دم سے کام کرنا چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میں پہلے بھی یہ سب کلیئر کر چکا ہوں، اس لیے سوچنے میں وقت برباد مت کرو اور احمد کو ساتھ لے جانے کی تیاری کرو۔ ڈاکٹر فواد کی باتیں رضا شاہ اور الیون کو مزید پریشانی میں دھکیل گئیں۔ خدا پہ بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ ڈاکٹر فواد نے جھوٹی تسلی دی، ورنہ ان کی اپنی امید بھی مرتی جا رہی تھی کہ شاید ہی احمد مزید سروائیو کر سکے۔ کافی دیر سے رضا شاہ اور ڈاکٹر فواد احمد کے کیس کو ہی ڈسکس کرتے رہے۔ آخرکار رضا شاہ نے دل مارتے فیصلہ لے ہی لیا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ جو نہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی فضا بیگم ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھیں، سرسری سی نظر آئینے میں سے پریشان حال رضا شاہ پر ڈالی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بہت خاموش بیٹھے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل کھلی تھی مگر ان کی سوچیں اور نظریں کہیں اور ہی تھیں۔
کیا بات ہے رضا؟ آئینے میں ہی ان کے عکس کو دیکھتے اپنی جانب متوجہ کیا۔ رضا؟ ہاں، دوسری بار کی پکار پر وہ چونک اٹھے۔ کیا بات ہے؟ کچھ الجھے الجھے سے لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، سوچوں سے پیچھا چھڑاتے جواب دیا گیا۔ کچھ تو ہوا ہے جو بہت خاموش ہیں۔ پریشانی کی کوئی خاص وجہ؟ وہ کل سے دیکھ رہی تھیں، جب سے وہ ڈاکٹر فواد سے مل کر آئے تھے اسی دن سے بجھے بجھے سے تھے۔ کل ڈاکٹر فواد نے آپ کو بلوایا تھا، احمد کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ اس بات کا کوئی سرا آپ نے مجھے پکڑایا ہی نہیں۔ ہاں، وہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر ہیں، غالباً ڈاکٹر جارج نام ہے ان کا۔ وہ احمد کے کیس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے ہمیں فرانس جانا پڑے گا۔ اگلے ہفتے کی ڈیٹ دی گئی ہے، شاید ہمیں وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ ڈاکٹر جارج خود احمد سے ملنا چاہتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ اپنی نگرانی میں کروانا چاہتے ہیں۔ فواد بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ رضا شاہ بے توجہی سے جواب دے رہے تھے۔ انہیں فضا بیگم کو منصف احمد کے حوالے سے بات کرنا مشکل لگنے لگا۔ نہیں بتا پائے کہ 10 دن بعد اس کا میجر آپریشن ہے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہم جا رہے ہیں نا احمد کے ساتھ۔ رضا، میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ اکیلا جائے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو مجھے تسلی رہے گی۔ فضا بیگم کا چہرہ ایک دم سے بجھ گیا۔ فضا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اکیلا کہاں ہے؟ میں اور الیون ساتھ ہیں اس کے۔ وہاں اتنے لوگوں کا ہجوم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گھر پر رہیں، شہرزاد اکیلی ہے۔ رضا شاہ کے سمجھانے پر تو کچھ شہرزاد کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کرے میرا بچہ جلد صحت یاب ہو تو میری آدھی فکر دور ہو جائے گی۔ میں بھی اپنے بچے کو ہنستا کھیلتا دیکھوں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے ہٹتے بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی رضا؟ پتہ نہیں یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے، پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے احمد کی زندگی میں وقت نے پلٹا کھایا ہے۔ جس مقام سے میں اسے کھینچ کر لے گئی تھی، آج پھر وہ مجھے اسی مقام پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اپنے ساتھ رضا شاہ کی ٹانگوں پر بھی کمبل درست کیا اور لیٹ گئیں۔ اکیلا تن تنہا ماضی کے گزرے ان کرداروں میں ہی مجھے گھرا ہوا نظر آ رہا ہے جن سے بہت مشکل سے جان چھڑا پایا تھا۔ لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ ہم بھیانک ماضی کے ان کرداروں سے اتنی آسانی سے جان نہیں چھڑا پاتے جن سے کچھ تلخ اور مضبوط یادیں جڑی ہوں، ہے نا ایسا ہی؟ آخر میں تائید چاہتے انہوں نے رضا شاہ کو دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم یہی سوچ رہے تھے کہ اگر فضا بیگم کو احمد کی کنڈیشن کے بارے میں معلوم ہو جائے، جس میں کامیابی کے چانسز بھی 30% ہی تھے، تو کیا جو تھوڑا بہت سکون ابھی ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا وہ باقی رہتا؟ یقیناً نہیں۔ رضا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بار بار کہاں کھو جاتے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں، کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، برا مناتے ہوئے بولیں۔ بس آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی لیے میری باتوں پر دھیان نہیں دے پاتے۔ بوڑھی تو آپ بھی ہونے لگی ہیں۔ رضا شاہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور تکیہ درست کرتے لیٹ گئے۔ میں نہیں ہوئی بوڑھی، میں تو آج بھی جوان ہی ہوں، کیونکہ میں جوان اولاد کو پرمسرت دیکھ کر پھر سے جوان ہو جاتی ہوں۔ ابھی دادی بننے کی خوشی مجھے پھر سے جوان کر گئی ہے، مگر آپ مزید بوڑھے لگنے لگے ہیں۔ فضا بیگم مسکراتے ہوئے بولی، کچھ دن پہلے ہی انہیں شہرزاد کے امید سے ہونے کی خبر نے احمد کی طرف ان کی پریشانی کو کچھ کم کر دیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو ماننی پڑے گی بھائی کہ واقعی جوان اولاد ہو جانے پر ماں باپ بھی نئے سرے سے جوان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے بڑھاپے کے سائے بھی آپ کے ارد گرد نہیں منڈلائے۔ ظاہر سی بات ہے، نیک اولاد ہے ہی ایسی انمول نعمت کہ ماں باپ کو جوان ہی رکھتی ہے۔ جہاں میں اس نعمت پر خوش ہوں، وہیں احمد کی بیماری مجھے اندر تک توڑ دیتی ہے۔ جب احمد بیمار ہوتا ہے تب مجھے اندرونی طور پر محسوس ہوتا ہے جیسے میں واقعی ہی بوڑھی ہو گئی ہوں، اور جب احمد میرے سامنے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، تو مجھے اپنا آپ جوان لگنے لگتا ہے۔ رضا شاہ چہرہ موڑے فضا بیگم کو بس دیکھتے رہ گئے۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی سب سچ تھا۔ یہ تو وقت نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ فضا بیگم ایک اچھی بیوی ہونے سے زیادہ ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھی، اور اس سے بڑھ کر ایک اچھی اور مخلص رشتوں کو نبھانے والی آئیڈیل عورت تھی۔ رضا، وقت کتنی تیزی سے گزرا ہے، اور یہ گزرتا وقت اپنے ساتھ تلخ یادوں کو بھی لے اڑا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر احمد جہاں 20 سال پہلے تھا، آج بھی وہیں اسی مقام پر کھڑا ہے۔ محبت بھرے رشتے اسے چاروں اور سے گھیرے ہوئے ہیں، مگر ان رشتوں میں وہ آج بھی تن تنہا کھڑا ہے۔ ظاہر نہیں کرواتا، مگر میں اس کی ماں ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ میرا بچہ مجھ سے بھی باتیں چھپانے لگا ہے، مگر اس کا چہرہ تو مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ مائیں بچوں کے چہروں کو پڑھنے کے ہنر سے آشنا ہوتی ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر وہ اندر سے پریشان ہے۔ اس کی پریشانیوں سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، مگر کسی کو کچھ بتا نہیں رہا۔ مت فکر مند رہا کرے، سب بہتر ہی ہوگا۔ وہ پریشان نہیں ہے، بس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے کچھ سست سا ہو گیا ہے۔ فواد نے بھی بتایا نا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔
مجھے تو فواد بھائی کی باتوں سے بھی تسلی نہیں ہوتی، کبھی کچھ کہہ دیا تو کبھی کچھ۔ ماں ہے نا اسی لیے۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں الیون لاہور کس سلسلے میں گیا ہے؟ اللہ جانے یہ لڑکا کن چکروں میں الجھا ہے۔ کہہ رہا تھا کسی دوست سے ملنے جانا ہے، کچھ ضروری کام تھا، 1-2 دن تک آ جائے گا۔ اسے معلوم بھی ہے کہ پرسوں ہماری فلائٹ ہے، اور یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ پھر بھی لاہور چلا گیا۔ الیون کی ایسی لاپرواہی پر انہیں غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ کہہ رہا تھا کل تک آ جائے گا۔ اسے فون کال کر کے کہہ دیجیے گا کہ ہر حال میں کل تک واپس گھر آئے۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی مدھم کرتے آنکھیں موند گئے، مگر نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کہاں ہو تم؟ دوسری جانب سے ہادی نے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا ہوں اور بہت تھکا ہوا بھی ہوں، تو پلیز اب کوئی اور کام مت نکال بیٹھنا، کبھی تو مجھے گھر پر بھی ٹکنے دیا کرو۔ ٹیرس پر موجود عارف نے گلاس ڈور سے ایک نظر کمرے میں ڈالی جہاں حمائل کمبل میں دب کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ بیچاری کب سے اس کے فری ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ مل بیٹھ کر کچھ دیر باتیں ہی کر لیں۔ عارف کو اس پر بے حد ترس آیا جو بری طرح سے نظر انداز کی جا رہی تھی۔ آج رات دوسری طرف سے بتائی گئی کسی خاص بات پر پوچھا گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس طرح کا کوئی کام ہو تو 1 دن پہلے بتایا کرو تاکہ میں اپنے حساب سے چل سکوں۔ اب میں اکیلا نہیں ہوں، میری بیوی بھی گھر پر ہی ہے جو اپنی تیز نظریں مجھ پر ہی گاڑے بیٹھی رہتی ہے، کب آتا ہوں کب جاتا ہوں سب حساب رکھتی ہے۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اپنی وائف کو کیسے ہینڈل کرتے ہو، میرا کام بس تم تک یہ خبر پہنچانا تھا۔ اب تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، وقت پر پہنچ جانا، کوئی گڑبڑ نہ ہو، دوسری طرف سے حکم دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے آتا ہوں، جلدی سے بات ختم کرتے کمرے میں داخل ہوا۔ حمائل پر رحم کے ساتھ تاؤ بھی آیا جو الوؤں کی طرح ابھی تک جاگ رہی تھی۔ آج سونا نہیں ہے؟ کیا وقت ہو گیا ہے دیکھو۔ عارف نے وال کلاک پر نظر ڈالی، 12:15 بجنے والے تھے۔ ہاں بس یہ ناول کلائمیکس پر پہنچا ہے، آج اسے ختم کر لوں پھر سو جاؤں گی۔ مطلب صاف تھا کہ ابھی سونے کا کوئی موڈ نہیں۔ عارف ایک گہری نظر اس پر ڈالے پھر کچھ سوچتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب اپنی سائڈ پر آیا۔ کافی پیو گی؟ موبائل فون سائڈ ٹیبل پر رکھتے ایک بھرپور انگڑائی لی کہ تھکاوٹ کی وجہ سے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے۔ نہیں میرا موڈ نہیں ہے، ویسے تم پینا چاہتے ہو تو بنا دیتی ہوں۔ ناول بند کر کے سائڈ پر رکھتے اٹھ بیٹھی۔ بڑھتی سردی کی وجہ سے بالکل بھی کمبل سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر کیا کرتی، اپنا فرض بھی تو نبھانا تھا۔ اٹس اوکے، میں بنا لاتا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ نہیں میں بنا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ بس ضد ہوئی۔ آج تم سارا دن کام کرتی رہی، تھک گئی ہوگی، اس لیے کوئی بات نہیں، میں بنا لیتا ہوں۔ اس کی فکر کا سوچتے ہوئے خود ہی اس کی آفر ٹھکرا دی۔ ہاں تھک تو بہت گئی تھی۔ مرد کی فکر عورت کی ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ آج پہلی بار حمائل کو محسوس ہوا تھا کہ گھر کی صفائی میں واقعی وہ بہت تھک گئی تھی، لیکن عارف کے صرف فکر بھرے لمحوں نے ہی اس کے سارے دن کی تھکن اتار دی تھی۔ ویسے تمہارے آج بھی کیے جانے والے اظہار محبت نے میری ساری تھکن اتار دی۔ کیا تم روز اتنے خوبصورت لفظوں میں اظہار محبت نہیں کر سکتے عارف؟ ایک معصوم بیوی کی معصوم سی خواہش۔ گھٹنے پر کوہنی رکھتے ہاتھ کی ہتھیلی پر چہرہ ٹکائی، یہ بات دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ اب تو دل میں عجیب سی حسرتیں پنپنے لگی تھی۔ کس بات پر مسکرا رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ سنبھلی اور پاس پڑا کشن اٹھا کر گود میں رکھ کر عارف کو دیکھنے لگی جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ ہوا کیا ہے؟ ایسے دیکھ کر کیوں مسکرا رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ کافی بنانے۔ اس کے جواب پر عارف کندھے اچکا گیا۔ اچھا اب سو نہ جانا، میرا تھوڑا سا ویٹ کرنا، میں اپنی کافی بنا کر لاتا ہوں، پھر باتیں کریں گے۔ آج میرا تم سے باتیں کرنے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ کمرے سے نکلتے ہوئے گویا ہوا اور وہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی۔ کافی دنوں سے زندگی بھاگا دوڑی میں لگی تھی، عارف کب آتا کب جاتا اسے معلوم ہی نہ ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کپ لیے چلا آیا اور پھر حمائل کے انکار کرنے کے باوجود بھی اسے زبردستی کافی کا مگ تھما دیا۔ تم جانتی ہو اکیلے کافی پینا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، ہفتے میں 2-4 بار ہی تو ساتھ کافی چائے پینے کا موقع ملتا ہے اور تم وہ بھی گنوا دیتی ہو۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کر گیا۔ اچھا بابا پی لیتی ہوں، ناراض مت ہونا۔ ہار مانتے ہوئے کافی کے گھونٹ بھرنے لگی۔ عارف اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ جلد ہی حمائل پر نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ گڈ نائٹ، کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے تکیہ درست کیا۔ اتنی جلدی؟ ہاں نیند آ رہی ہے، سن ہوتے دماغ کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ آئی ایم سوری حمائل، بس یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، اس کے بعد کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، آئی پرامس۔ اسے نیند کی وادی میں غرق دیکھ کر خود سے بڑبڑاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہٹا، پھر کمرے سے نکل کر گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ شہرزاد اپنی نگرانی میں ملازمہ سے لیون کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی۔ فضا بیگم اسے منع کر چکی تھی اب آرام کیا کرے، مگر وہ پھر بھی اپنی نگرانی میں چھوٹے موٹے کام دیکھتی رہتی۔
ملازمہ الیون کے رائٹنگ ٹیبل پر بکھری چیزوں کو سیٹ کرنے لگی کہ واش روم سے الیون کے دھونے والے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر نکلتی شہرزاد نے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ خالہ بھی یہ میں کر لوں گی، الیون کی چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں تو سختی میری آ جاتی ہے۔ آپ بس یہ دھونے والے کپڑے نکالے ہیں یا لے جائیں، اور لائبریری کی ابھی صفائی رہنے دیں، اس کی کل کر لیں گے۔ آج بھی احمد کا لائبریری چھوڑنے کا کوئی موڈ نہیں، اس لیے کل تک کا انتظار کیجیے۔ شہرزاد کی بات پر خالہ بھی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں پتر، کل ہی کر لیں گے، آج ویسے بھی کام بڑھ گیا ہے میرے لیے۔ خالہ بھی نے ڈسٹنگ والا کپڑا رائٹنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے ہاتھوں سے کپڑوں کا ڈھیر پکڑا۔ ٹھیک ہے خالہ بھی، کل کر لیں گے، اور یہ کپڑے اگر آسانی سے دھل جائیں تو دھو لیجیے گا، نہیں تو یہ بھی کل ہی صحیح۔ مہربانی پتر، اتنی چھوٹ دیتی ہیں۔ کوئی بات نہیں خالہ بھی، آپ یہ کپڑے لے جائیں اور الیون اور شانزل کی شرٹس ہاتھوں سے ہی دھوئیے گا، مشین میں ان کے کالر جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جانتی ہے نا پچھلی بار شانزل نے کتنا ہنگامہ مچا دیا تھا۔ اور ہاں، احمد کے سفید کپڑے ذرا احتیاط سے دھوئیے گا، رنگدار کپڑوں میں نہ ڈال دیجیے گا۔ فرش سے بیڈ شیٹ کور اٹھا کر خالہ بھی کو تھماتے ہدایت دینا نہ بھولی، کیونکہ پچھلی بار خالہ بھی کی لاپرواہی نے احمد کے وائٹ کپڑوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا تھا، پہننے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ خالہ بھی کے جاتے ہی وہ خاموشی سے اس کی رائٹنگ ٹیبل صاف کرنے لگی۔ ڈرا کھول کر الیون کی باہر پڑی فائل ڈرا میں رکھنی چاہی، مگر سامنے ہی نظر ایک الٹی تصویر پر پڑی، جہاں الیون کی رائٹنگ میں بکھرے ان چند چمکتے موتیوں نے اس کی توجہ اپنی سمت کھینچ لی۔ فائل سائڈ پر رکھتے اس نے ایسے ہی تصویر اٹھائی، نظریں ان بکھرے موتیوں پر پھسلنے لگی۔ اس کی آنکھیں بے مثال تھیں، نہ جھٹک سکا وہ خیال تھیں، میرے دل کے اندر اتر گئیں، چمٹ گئی وبال تھیں۔ واہ! بے ساختہ اس کے منہ سے واہ نکل گئی۔ شہرزاد نے ٹیبل کے آگے سیٹ کرسی باہر نکالی اور اس پر بڑی فرصت سے بیٹھ گئی، جیسے کوئی دلچسپ مشغلہ ہاتھ لگا ہو۔ شعر پڑھ کر تصویر سیدھی کرتے تصویر کو بغور دیکھنے لگی، جہاں سیاہ چادر میں چھپا اداس سا چاند چہرہ مسکرا رہا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بہت واضح تھا، وہ جو بھی تھی نہایت خوبصورت اور دل نشیں تھی۔ شہرزاد کی تراشیدہ بھویں پل بھر کو سکڑ کر نارمل زاویے پر چلی آئی تو اس کے انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ الیون کا لکھا گیا شعر ہو بہو سچ پر مبنی تھا۔ واقعی یہ ہیزل گرین سوز و ملال میں ڈوبی آنکھیں بے مثال تھیں۔ آہا، تو جناب محبت جیسا نیک فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ واہ، اپنے یار من کی کوئی عادت نہ چھوڑنا الیون۔ وہ تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ اسے فیضہ بیگم کی بھی باتیں یاد آئی جب وہ لاہور میں لڑکی پسند کرنے کا شوشہ چھوڑ چکا تھا۔ یہ اور حمائل اس کے پیچھے پڑ گئیں، یہ دونوں ایک پل میں ہی اس لڑکی کے بارے میں جان لینا چاہتی تھیں، مگر الیون کب ان کے ہاتھ آتا، ہر بار ٹال جاتا۔ یہاں تک کہ احمد نے ہی یقین کی مہر ثبت کی کہ الیون مذاق کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تب کہیں جا کر انہوں نے الیون کا پیچھا چھوڑا تھا، اور ابھی تو ثبوت اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس نے تصویر سامنے رکھ کر اس کا ڈرا چیک کرنے لگی۔ ایک تو فائل کے نیچے سے اس کی ڈائری بھی مل چکی تھی۔ گھر میں احمد کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا، اور اس کا ہر شوق الیون نے چرایا تھا، تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ڈائری نہ لکھتا؟ وہ اور حمائل اکثر ہی تو اس کی ڈائری کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ تصویر اور ڈائری لیے اٹھی اور پرسکون انداز میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چہرے سے مسکراہٹ تو جا ہی نہیں رہی تھی۔ اب تسلی سے پڑھنے لگی، جانتی تھی کچھ نہ کچھ اس نے ضرور لکھا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی وہ اکثر الیون کی ڈائری پڑھ لیتی جس میں غزلیں ہی ہوتی، یا گھر والوں کے متعلق جب وہ حد سے زیادہ خوش ہوتا کچھ نہ کچھ لکھ دیتا۔ اس نے بے ترتیبی سے ڈائری کھولی۔ جو لوگ پہلی نظر میں ہی آنکھوں کے رستے دل میں اتر جائیں، ان سے آنکھیں چرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی میرے خوابوں میں میرے ساتھ رہی تھی، تو کیسے مجھے پہلے ہی نظر میں چاروں شانے چت نہ کرتی۔ ہاں، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے میرے خوابوں میں بے چین رکھتی ہے، یہ میری محبت ہے۔ شہرزاد کے تاثرات سنجیدہ ہوئے کہ الیون کے ان خوابوں کو سبھی بے بنیاد قرار دیتے تھے، مگر وہ حقیقت میں اپنی خواب کی تعبیر پا چکا تھا اور کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ وہ ایک ساحرہ ہے جس نے مجھے اپنے جادو کے زیر اثر قید کر لیا، اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں، ایسے جیسے پھول خوشبو کے بغیر اپنی اہمیت کھو دے، یا کوئل کی کوک باغ میں نہ گونجے تو باغ کھنڈر نما ویران لگے۔ مجھے اپنا آپ بھی ایسا آدھا ادھورا سا لگنے لگا ہے۔ اکثر مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگتی تھی، جب کوئی حقیقت میں مجھے یہ کہتا ہے کہ ایک ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کتابی اور تصوراتی باتیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت میں گزر نہیں، مگر اب یقین آ گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جب سے اس پر ملال اور پرسوز آنکھوں والی کو دیکھا ہے۔ محبت کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ جس کسی کو اذیت دینی ہو تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اسے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے۔ میری بھلا محبت سے کیا دشمنی
جو مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ عجب سنجوگ ہے جانا، یہ کیسا روگ ہے جانا۔ بڑے بوڑھے بتاتے تھے، کئی قصے سناتے تھے، مگر ہم مانتے کب تھے، یہ سب کچھ جانتے کب تھے کہ بہت پختہ ارادے کس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں ادراک ہی کب تھا، ہمیں کامل بھروسہ تھا ہمارے ساتھ کسی صورت بھی ایسا ہو نہیں سکتا، یہ دل کبھی قابو سے بے قابو ہو نہیں سکتا، مگر پھر یوں ہوا جانا، نہ جانے کیوں ہوا جانا۔ جگر کا خون ہوا ایسا، تیرے ابرو کی ایک جنبش پر، تیرے قدموں کی آہٹ پر، گلابی مسکراہٹ پر، تیرے سر کے اشارے پر، صدائے دل ربانہ پر، چہرائے معصومانہ پر، نگاہ قاتلانہ پر، جفائے مجرمانہ پر، ادائے کافرانہ پر۔ گھائل ہو گئے ہم بھی، سخاوت کرنے آئے تھے، سائل ہو گئے ہم بھی، بڑے بوڑھوں کی ان باتوں کے قائل ہو گئے ہم بھی۔ شہرزاد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس نے تصویر انہی صفوں کے بیچ رکھی اور اگلا صفحہ دیکھا، خالی تھا، پھر اگلا بھی۔ اس نے کافی صفحے چھوڑ کر اگلے صفوں سے دیکھا۔ آج پھر مجھے ناکامی کا سامنا رہا، نہ جانے کیوں میں بار بار درگاہ جاتا ہوں، کیوں میں اس وجود کی کھوج میں مارا مارا پھرنے لگا ہوں، کیوں اس وجود کو تلاش کرنے کی جستجو میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ میں روز اس امید پر درگاہ جاتا ہوں کہ ایک بار میری اس سے ملاقات ہو جائے، کچھ بات بن جائے، مگر ناکامی ہی رہی۔ خیر، امید پہ دنیا قائم ہے، سو میں بھی پر امید ہوں۔ آگے ایک فارسی شعر سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی گئی۔ نہ من بیہودہ گردے کوچہ و بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم۔ میں کوچہ بازار میں یوں ہی آوارہ اور بے وجہ نہیں گھومتا، بلکہ میں عاشقی کا ذوق و شوق رکھتا ہوں، اور یہ سب کچھ محبوب کے دیدار کے واسطے ہے۔ یہ تو یار من کو بھی پیچھے چھوڑنے والا ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ انٹرسٹنگ۔ شہرزاد پرجوش ہوئی، محبت کی لذت سے خوب واقف تھی۔ الیون کے بارے میں جان کر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے پنے پلٹے گئے۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، ہم دونوں الگ الگ دنیا کے باسی ہیں، ہمارا سنجوگ ناممکن ہے۔ شہرزاد کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹنے میں ایک پل نہ لگا۔ دل بے چین ہوا، اس کی نظریں تیزی سے نچلی تحریر پڑھتی چلی گئی، تیزی سے اگلے صفحے پلٹے مگر خالی تھے۔ وہ پھر بھی اس کا اختتام ڈھونڈنے لگی، بالآخر اس کی محبت کی کہانی کا اختتام مل ہی گیا۔ 2-3 صفحے چھوڑ کر چند آخری الفاظ۔ اس کی محبت طاقچے میں جلتے دیے کی لو کی مانند ابھی بھی میرے اندر جل رہی ہے، مگر مجھے اسے بجھانا ہی ہوگا، کیونکہ میں اپنی محبت اپنی عقیدت کی نظروں میں نہیں گر سکتا۔ اور پھر میں نے سب سے بڑی حقیقت جان کر اس دیے کی لو کو اپنے ہاتھ سے بجھا دیا۔ آج اس کی محبت کی ہلکی سی رمق جو میرے دل میں باقی تھی، آج اس کو بھی ختم کر دیا، کہ وہ تو میری محبت اور عقیدت کی محبت ہے، پرسوں کی ریاضت میری 2 ہفتوں کی خواری پر بھاری نہیں۔ شہرزاد اس کی آخری بات پر الجھ گئی، اسے آدھی ادھوری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد مزید کچھ بیان نہ کیا گیا۔ شہرزاد نے ڈائری بند کر دی۔ الیون کسی سے سچ میں محبت کرتا ہے، بس ہم سے جھوٹ بولا۔ کیوں اس نے اس محبت کو چھوڑنے کا ذکر کیا، حالانکہ آنی ماں اور بابا جان نے مان جانا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مانتے تو احمد، وہ کیسے اپنے لاڈلے کو تشنا رکھتے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے کچھ سوچ کر اٹھی اور رائٹنگ ٹیبل کا کھلا ڈرا بند کرتے کرسی واپس ٹیبل کے ساتھ لگائی، ڈائری اور ڈسٹنگ والا کپڑا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ لائبریری کا دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی۔ سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھا احمد اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ شہرزاد کی آمد پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے اس وقت شہرزاد کی آمد کچھ ناگوار گزری، مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ کیا میں آ جاؤں؟ آپ آ چکی ہیں، احمد کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ مسکرا دی اور ڈائری ٹیبل پر رکھتے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے کندھوں پر رکھی شال کو درست کرتے اس کے کندھے دبانے لگی۔ اچانک ہی احمد نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے سر موڑ کر اس کو دیکھا۔ شہرزاد، آپ جانتی ہیں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر آپ کی خدمت کر کے، آپ کا خیال رکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اس لیے مجھے اپنا فرض نبھانے دیا کریں، مت روکا کریں۔ اس کی بات پر احمد ہاتھ ہٹاتے خاموش ہو گیا۔ آپ کو میں نے کبھی کوئی خوشی نہیں دی، مگر آپ ہیں کہ یار من، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے آپ سے کوئی خوشی نہیں ملی؟
آپ کا مجھے دیا جانے والا احترام، آپ کی عزت، آپ کی محبت، سب سے بڑھ کر مجھے اپنی آنے والی نسلوں کا امین بنایا۔ کیا یہ بات مجھے معتبر درجہ دینے کے لیے کافی نہیں؟ بلکہ آپ کو میں کوئی خوشی نہیں دے پائی کہ میں غاصب بن بیٹھی، تطہیر کے خیالوں کے ساتھ آپ کے خیال کا حصہ بن گئی، آپ کی دنیا میں آ کر آپ کی محبت کی شریک بن بیٹھی۔ تنہائی میں وہ اسے پھر سے اسی نام سے مخاطب کرتی کہ سب کے سامنے بولتی تو سب اسے چھیڑتے، اس لیے محتاط رہتی۔ آپ شریک نہیں بلکہ شریک حال ہیں۔ پتہ ہے میں آپ کو اپنا من محرم کیوں کہنے لگا ہوں؟ کیونکہ آپ میرا حال دل جانتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی، زبان پر کوئی گلہ نہیں لاتی۔ دلوں کو خوش کرنے کا کرینہ اگر کوئی جانتا تھا تو وہ صرف منصف احمد۔ وہ اکثر ہی اسے اس کی اداسی پر من محرم پکار کر اسے معتبر کر دیتا۔ اس کا دیا جانے والا نام شہرزاد کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسا دیتا۔ وہ واقعی اس کے من کی محرم ہی تو تھی جو تطہیر کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ تھی۔ کبھی احمد کی بے توجہی پر اس نے تطہیر کے نام سے نہ تو واویلا کیا اور نہ ہی کبھی ایسی نوبت آئی۔ احمد نے اپنے کندھے پر دھرے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، میرے دکھ سکھ کی ساتھی، میرا لباس ہیں آپ۔ اب مجھے فخر ہونے لگا ہے آپ کے ساتھ پر۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھوں میں دبے شہرزاد کے مومی ہاتھوں پر ٹک گئیں۔ کیا ایک دل میں دو انسان ایک وقت میں رہ سکتے ہیں؟ احمد کی آنکھوں میں جھانکتے تطہیر کے ساتھ اپنا عکس شاید دیکھنے کی تمنا سی جاگی۔ کیوں نہیں؟ مرد اور عورت کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مرد کے فراخ دل میں کئی عورتیں بیک وقت سما جاتی ہیں، جبکہ ایک عورت صرف ایک مرد کا بن کر ہی رہنا چاہتی ہے۔ میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ میری وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ میں بھی اپنے دل میں دو عورتوں کو بسائے ہوئے ہوں، دونوں کو الگ الگ درجہ دیے ہوئے ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ اکثر یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ میں اتنی عزت کے قابل تو نہ تھی جتنی آپ مجھے دیتے ہیں۔ شاید آپ عورت کے مقام سے آگاہ نہیں، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ عزت، احترام، محبت، یہ سب تو عورت کی ملکیت ہیں۔ اس کے پیدا ہوتے ہی یہ سب اس کے حق میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کسی عورت کو خالی عزت دینا آپ جناب کرنا ہی کمال نہیں ہوتا، بلکہ کمال تو یہ ہے کہ کسی بھی نسوانی وجود کو دیکھ کر مرد کی نظروں کے ساتھ دل بھی احترام سے جھک جائے اور عورت کو اس کا حق ادا کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو جو عزت دیتا ہوں اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، اس میں کمال بھی ایک عورت کا ہی ہے۔ شہرزاد ایک مرد کے لیے ایک عورت کی محبت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ماں کی ہو، بہن کی ہو، بیٹی کی ہو یا پھر بیوی کی، ہر طرح سے پاکیزہ ہوتی ہے، جو اسے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے یا اس حقیقی مالک سے ملوا دے۔ عورت سے پہلی آشنائی میری ماں کی وجہ سے ہوئی جو مجھے دنیا میں لائی، پھر اماں جان کی محبت تربیت نے مجھے عورت کا مفہوم سمجھایا کہ سامنے کھڑی عورت چاہے کوئی بھی ہو، کسی ذات پات، رنگ، نسل، کسی اور مذہب کی ہو، سبھی قابل احترام ہوتی ہیں۔ جب یہ بات عقل و خرد میں سما گئی تو کسی بھی عورت کو دیکھ کر آنکھیں اور دل عزت و احترام سے جھک جاتا ہے۔ ماں جان کی محبت اور ان کی تربیت نے مزید عورت کی قدر میں اضافہ کر دیا۔ انہوں نے عورت کے معنی سے آگاہی دی۔ تطہیر کی محبت نے یہ سکھایا کہ ہر عورت عزت کی خواہش مند ہوتی ہے۔ وہ میرے طرز تخاطب پر خوش ہوتی تھیں کہ میں انہیں عزت سے مخاطب کرتا ہوں۔ بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کی محبت نے عورت کے پوشیدہ مطالب سمجھا دیے۔ عورت پردے کا نام ہے اور حمائل، ان کی محبت نے یہ سکھایا کہ عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے، تیری میری نہیں ہوتی۔ آپ سب کی محبتیں میرے لیے انمول ہیں، میرے جینے کی وجہ ہیں۔ شہرزاد کے ہاتھ کی پشت سہلاتے اسے تسلی دینے لگا۔ احمد، اگر تطہیر آپ کو مل جائیں تو کیا آپ مجھے بھول جائیں گے؟ احمد غیر متوقع سوال پر چونک اٹھا، شہرزاد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں ڈر، خوف، فکر و غم کے سائے لہرانے لگے۔ کیا وہ رہ پائے گی اس کے بغیر؟ میرے کسی رویے سے ایسا محسوس ہوا۔ اس کے استفہام پر شہرزاد نے نظریں جھکائے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ایسی سوچ کیسے آپ کے ذہن میں آ گئی؟ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہوئے اس کے برے بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کا ساتھ اللہ نے جوڑا ہے اور میں نے اسی مالک کو حاضر ناظر جان کر خود سے وعدہ کیا تھا کہ ہر پل آپ کا ساتھ نبھاؤں گا، پوری کوشش کروں گا کبھی آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ملے، آپ کی دل آزاری کا سبب نہ بنوں۔ جانتی ہیں یہ وعدہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیوں کیا تھا؟ یہ وعدہ اس واحد و یکتا سے اسی لیے کیا کہ میں اس وعدے کو نبھانے کا پابند ہو جاؤں، آپ کو خوش رکھنے کا پابند ہو جاؤں کہ چاہ کر بھی آپ کو کوئی اذیت نہ دے سکوں۔ یہ وعدہ دراصل خود کو پابند کرنے کا ہی تھا کہ پھر تو چاہے کچھ بھی ہوتا، میرا دل کتنی بغاوت کرتا، کتنی اذیت میں مبتلا ہوتا، مجھے ہر حال میں اس وعدہ کو نبھانا تھا اور میں ثابت قدم بھی رہا۔
اس کے لفظوں میں سچائی تھی۔ اس نے اللہ سے وعدہ اسی لیے کیا کہ وہ خود سے خوف زدہ تھا کہ کہیں وہ اس کی اذیت کا سبب نہ بن جائے، اور وہ ابھی تک اپنے وعدہ پر قائم تھا۔ کبھی اگر بے اعتنائی برتنے لگتا، شہرزاد سے منہ پھیرنے کو دل کرتا تو یہ وعدہ یاد آ جاتا، اور وہ پھر سے اس کو خوش رکھنے والا، اس کی فکر کرنے والا، اس کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنے والا شوہر بن جاتا۔ میں کبھی کبھی تطہیر کے ذکر سے آپ کو تکلیف دے جاتا ہوں، جانتا ہوں یہ بات، مگر میں کیا کروں، بے بس ہو جاتا ہوں کہ ان کا ذکر کرنا میں نہیں بھول سکتا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں احمد، مجھے اس وجود سے، اس نام سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ آپ مجھ سے کبھی کبھار ان کی باتیں کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ تب مجھے یوں لگتا ہے کہ میں آپ کے دل کے قریب ہو گئی ہوں جو آپ مجھ سے ان کی باتیں کرتے ہیں۔ دل کی باتیں اسی سے ہی تو کی جاتی ہیں جو دل کے قریب ہوں، اور میرا نظریہ ہے کہ جن سے محبت کی جاتی ہے پھر ان کے گرد بسنے والے، ان کی ذات سے جڑے سب رشتوں سے بھی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ شاید مجھے بھی تطہیر سے محبت ہے، حسد نہیں۔ کئی بار میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں۔ اس کی بات پر احمد کے ہونٹوں پر اداس مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اسی لیے آپ کو من محرم کہتا ہوں کہ آپ میرے رشتوں سے محبت کرتی ہیں، انہیں معتبر جانتی ہیں۔ احمد نے اس کے ہاتھ کی پشت پر احترام بھرا بوسہ دیا جس پر وہ ہمیشہ کی طرح جھیپ گئی۔ اس بات کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ اس بات کی طرف بڑھی جس کے لیے یہاں آئی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ الیون کی اداسی کا سبب کیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ احمد خاموش رہا۔ کیسے اسے بتاتا کہ الیون کی اداسی کا سبب اس کی اپنی حالت ہے، مگر نہیں جانتا تھا شہرزاد اس پر کیا انکشاف کرنے والی ہے۔ کیا سبب ہے اس کی اداسی کا؟ آپ کو پتہ ہے الیون نے ہم سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، یا وہ ایک مذاق تھا۔ احمد کی بات پر اس نے تمہید باندھی، ساتھ ہی ساتھ وہ احمد کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی جو پرسکون تھے۔ الیون کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے اس بار اس نے مصلحتاً جھوٹ بولا ہو۔ دل نہیں مانتا۔ وہ جانتا تھا الیون اس سے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری بات پر آپ کو یقین نہیں، کوئی بات نہیں، مگر پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی محبت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو آپ اس کا کہاں تک ساتھ دیں گے؟ میری زندگی میں سب رشتے ہی معتبر ہیں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ کسی کی عام سے عام خواہش بھی تشنا نہ رہ جائے۔ یہ تو پھر محبت کا معاملہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ الیون اپنی محبت میں تشنا رہ جائے؟ لیکن پہلے اصل بات تو سامنے آئے۔ اس کے تفصیلی جواب پر شہرزاد مطمئن ہو گئی۔ اس نے ہولے سے احمد کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا اور اٹھ کر ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر کمر کے پیچھے کی۔ میں آپ کو کچھ دکھاتی ہوں، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس میں میرا نام نہیں آئے، ورنہ الیون مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ الیون کی ڈائری۔ احمد کی الجھن پر اس نے کمر کے پیچھے سے ڈائری نکال کر اس کے سامنے کی۔ شہرزاد، یہ بات اچھی نہیں، کسی کے پرسنل میں یوں تانک چھانک کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، پھر وہ چاہے دل کے قریب ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ احمد، وہ کسی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کی بے سکونی کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس ڈائری کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی میں اس کی محبت کا راز دفن ہے۔ شہرزاد نے اس کی جانب ڈائری بڑھائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد نے ڈائری پکڑی اور کھولی ہی تھی کہ سامنے ہی تصویر والا حصہ کھل گیا۔ اس نے ایک نظر شہرزاد پر ڈالی اور الٹی پڑی تصویر اٹھا کر جو ہی سیدھی کی، اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ناقابل یقین بات تھی۔ تصویر اس کے ہاتھ میں لرزی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تو تطہیر تھی۔ کیسا انوکھا کھیل تھا۔ دل کی کیفیت غیر ہونے لگی۔ الیون اس معاملے میں بالکل سنجیدہ ہے۔ محترم عشق فرما رہے ہیں ان محترمہ سے۔ شہرزاد احمد کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور اس کی گردن میں بازو ڈالے تھوڑا سا آگے کو دائیں کندھے پر جھک آئی۔ ویسے تو الیون سے عمر میں کافی بڑی معلوم ہو رہی ہے، لیکن ہے بہت پیاری، اور اس کی جھیل جیسی آنکھیں دیکھیں، کتنی خوبصورت ہے نا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں حقیقت میں اس لڑکی سے ملی تو میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب ہی جاؤں۔ اپنی بات پر خود ہی مسکراتے ہوئے احمد کے ہاتھ سے تصویر لے کر الٹ دی۔ احمد کی ساکت نظروں میں ہلچل ہوئی اور نظریں ان لفظوں پر بھٹکنے لگیں۔ اس کی آنکھیں بے مثال تھیں، نہ جھٹک سکا وہ خیال تھیں، میرے دل کے اندر اتر گئیں، چمٹ گئیں وبال تھیں۔ اب کہ اس نے احمد کی توجہ ڈائری کی جانب مبذول کروائی۔ جو لوگ پہلی نظر میں ہی آنکھوں کے رستے دل میں اتر جائیں ان سے آنکھیں چرانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے میرے خوابوں میں بے چین رکھتی ہے۔ اگلا صفحہ پلٹا گیا۔ وہ ایک ساحرہ ہے جس نے مجھے اپنے جادو کے زیر اثر قید کر لیا ہے۔ یہ ڈائری میں لکھی گئی پوئٹری پڑھیں۔ شہرزاد جیسے جیسے کہہ رہی تھی وہ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ساری نظم پڑھ لی۔ وہ اسے کئی صفحے دکھاتی جا رہی تھی۔ آج پھر مجھے ناکامی کا سامنا رہا۔ آگے ایک فارسی شعر سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی گئی۔
احمد اس کی سنجیدگی، اس کی اداسی اسی وجہ سے ہے۔ وہ بول رہی تھی اور احمد کی نظریں آخری صفحے پر بھٹک رہی تھیں۔ آج اس کی محبت کی ہلکی سی رمق جو میرے دل میں باقی تھی اس کو بھی ختم کر دیا کہ وہ تو میری محبت اور عقیدت کی محبت ہے۔ برسوں کی ریاضت میری 2 ہفتوں کی خواری پر بھاری نہیں۔ احمد کے ہاتھوں میں الیون کی اقرار محبت سے بھری ڈائری ساکت تھی۔ الیون کے جملے کانوں میں گونجنے لگے۔ یار من ایک سوال تھا، کیا پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے یا بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے؟ لالا، میرے خوابوں والی لڑکی مجھے مل گئی، مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، وہ میرے لیے ایک سراب ہے اور میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ میں نے اپنے قدموں کو روک کر ٹھیک کیا نا لالا، میں ان کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیوں مجھے آپ نے ان کے پاس بھیجا؟ وہ اپنی بولی لگوا رہی تھی، بکنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ وہ سب مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ کیوں آپ نے انہیں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ کسی نے بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ الیون کی پراذیت نم آنکھیں، بھیگا لہجہ، کرب میں ڈوبے الفاظ، کڑی سے کڑی جڑی، اور وہ ساری بات سمجھتا گیا کہ تطہیر اور ان کی ملاقات سے پہلے ہی الیون تطہیر کی حال میں گزرنے والی زندگی سے آگاہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک طوائف ہے، اور اسی لیے اپنے قدموں کو روک لیا، مگر وہ پوری حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی حقیقت اس پر پارٹی میں کھلی تھی کہ وہ جس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ تطہیر ہے۔ احمد الیون کی خود سے محبت اور عقیدت کے بارے میں جانتا تھا، تو کیا اس کا بھائی بھی اسی راہ کا مسافر بن بیٹھا جس پر چلتے یہ لڑک پن سے ہی تنہا سفر کرنے کی اذیت جھیل رہا تھا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ شہرزاد مزید کیا کہہ رہی ہے، وہ تو بس ابھی ہونے والے انکشافات پر ساکت رہ گیا تھا۔ فیروز صدیقی کی بیل کے کاغذات ایس ایس پی ہادی کی ٹیبل پر موجود تھے، جنہیں دیکھ کر ہادی کی روشن جبیں پر ان گنت بلوں کا جال بچھا۔ کل سے ہی اسے فیروز صدیقی کے حوالے سے کئی کالز آ چکی تھی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اب اوپر سے بھی اس کو فیروز صدیقی کو چھوڑنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا۔ اس بار آنے والی کال بہت ہی بھاری آسامی کی تھی۔ ملک قیصر کے نام سے وہ انجان نہیں تھا، اس کا اگلا ٹارگٹ وہی تھا۔ اپنے عہدے، اپنے نام کو استعمال کرتے ہوئے وہ فیروز صدیقی کی ضمانت کروا چکا تھا، جس پر ہادی کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وہ غصے سے بھرا اپنی سیٹ سے اٹھا، اپنے آفس سے نکلتے ہوئے اس کا رخ جیل خانے کی طرف تھا۔ پیچھے رفیق بھی چل دیا۔ نیم تاریک لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنے کف کھول کر انہیں فولڈ کرنے لگا، بائیں کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر پینٹ کی پچھلی جیب میں ڈالی۔ اس کی چوڑی سرخ ہتھیلیوں کا اضطراب میں کھلنا اور بند ہونا اس کے اندر ابلتے آتش فشاں کے پھٹنے کا غماز تھا، جس کے لیے اس نے دن رات کڑی محنت کی تھی۔ اسے کچھ گھنٹوں بعد رہائی ملنے والی تھی۔ ضمانت سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کی گرمی اس پر اتارنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کے قدم تھمے، اس نے سر کے اشارے سے سلاخوں کے دروازے کے پاس کھڑے ملازم کو دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا۔ اگلے ہی پل وہ فیروز صدیقی کے روبرو اس کی خاطر تواضع کے لیے موجود تھا۔ فیروز صدیقی کو اپنی رہائی کی خبر مل چکی تھی۔ اس کی کمینگی میں لپٹی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ ہادی نے آتے ہی فیروز صدیقی پر اپنا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اس کا ہاتھ ایک پل کو بھی نہ رکا۔ فیروز صدیقی کی چیخو پکار سے جیل خانہ گونجنے لگا۔ 5 منٹ بعد ہی رفیق نے ہادی کے تشدد پر اسے دیکھا اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ سر وہ مر جائے گا، ہادی نے آخری بار اس کے پیٹ پر کیا اور فیروز صدیقی کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس جیسے نامردوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ جتنی تمہارے خون میں گرمی ہے، میرا فرض بنتا تھا کہ تھوڑی بہت خاطر تواضع تمہاری اپنے ہاتھوں سے کرتا کہ تجھ جیسا ناسور ہماری حکومت ہی تو پیدا کرتی ہے۔ تم جیسے گیدڑوں کو شہ دے کر شیر بنا دیا جاتا ہے، اور جب تم لوگ ہی ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہو تب ان عقل کے اندھوں کو سمجھ آتی ہے۔ میرا قانون تجھے جکڑ نہیں پایا۔ یہ جو تجھے میں نے اپنے ہاتھ کی گرمی دکھائی ہے نا، یہ اس بچی کا انصاف ہے جسے تو نے اپنی بربریت کا نشانہ بنا کر پاگل خانے چھوڑ دیا۔ ابھی کھیل باقی ہے فیروز صدیقی۔ اس معصوم بچی کو میں بھول نہیں پا رہا جو تیری وجہ سے پاگل خانے میں لاوارثوں کی طرح پڑی ہے۔ اس کا آخری سہارا بھی تم لوگوں نے چھین لیا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مزید تو نے کسی ننھی کلی کو مسلا تو تجھے اس جیل میں لانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا، بلکہ تم جیسے مجرموں کو اب کبھی بھی یہاں نہیں لاؤں گا، بلکہ سیدھا جہنم واصل کروں گا۔ اب مجھے شدت سے تیری اگلی غلطی کا انتظار رہے گا۔ ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر ڈھیر ہوا۔ اس کے جسم کی اس نے اچھی خاصی ٹکور کی تھی کہ وہ عمر بھر یاد رکھتا۔ رفیق، بہت ہی احترام سے محترم کو ان کے وکیل کے سپرد کر دینا۔ کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اگلی بار کسر نکال دوں گا۔ ہادی سخت لہجے میں حکم دیتا سلاخوں والا دروازہ پار کر گیا۔ فیروز صدیقی نے جاتے ہوئے ہادی کو نفرت و غصے سے دیکھا اور خون بھری تھوک تھوکی۔
کافی دیر سے فضا بیگم احمد کی ناساز طبیعت کے باعث ان کے کمرے میں ہی موجود تھیں۔ اب وقت دیکھتے اٹھ کر ان کے کمرے سے گئی تھیں کہ شہرزاد بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ احمد کی جانب کروٹ لے کر لیٹ کر دونوں ہاتھ جوڑے چہرے کے نیچے رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے آنی ماں کو بتایا کیوں نہیں اس لڑکی کے بارے میں؟ ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھا، پہلے خود الیون سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نپے تلے انداز میں بولتے ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ احمد، محبت کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے، سدھ بدھ کھونے لگتا ہے۔ مجھ پر جو بیتی، جو آپ پر بیت رہی ہے، میں جانتی ہوں۔ اسی لیے میں الیون کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیا وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے اسے الیون کی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ شہرزاد اسے عجیب شش و پنج میں ڈالتے اس کی سوچوں کے در وا کر گئی، ایک نیا رستہ دکھا گئی۔ احمد بولے نہ۔ وہ بس ہنکارا بھر کر رہ گیا کہ فی الوقت اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ یوں ہی احمد سے باتیں کرتے تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی، مگر احمد کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ وہ کروٹ بدل بدل کر تھک چکا تھا۔ اس نے ایک نظر شہرزاد کو دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ اس نے شہرزاد پر اپنا کمبل درست کیا اور بہت ہی خاموشی سے کمرے سے نکل کر لان میں چلا آیا۔ چلتی تازہ ٹھنڈی ہوائیں اسے ٹھٹھرا رہی تھیں۔ سوچیں تھی کہ بس الجھ کر رہ گئی۔ عجیب سا احساس اسے گھیرنے لگا۔ یہاں سے وہاں تک چکر لگاتا وہ الیون کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ الیون کا نظریں چرانا، اس کے چہرے پر چھائی ندامت و پشیمانی کے اثرات، کیا اسی وجہ سے تھے؟ مگر مجھے سچائی جان کر برا کیوں نہیں لگا کہ وہ میرا ہمراہی ہے، میری محبت سے محبت کرتا ہے؟ میرا بے چین دل ایک دم سے پرسکون کیسے ہو گیا؟ کیوں یہ سب جاننے کے بعد میری تطہیر سے ملنے کے لیے جو تڑپ تھی وہ شانت پڑ گئی؟ مگر ہر طرف سے خسارہ تو میرے ہاتھ ہی آئے گا۔ میرے ساتھ الیون بھی اس آگ کی بھٹی میں چلے گا۔ یہ تم نے کیا کر دیا الیون؟ یہ تمہاری مجھ سے کیسی محبت ہے جس میں ہمیشہ تم نے میری ہی پیروی کی اور انجانے میں میری محبت سے ہی محبت کر بیٹھے؟ مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں تمہیں اذیت پہنچنا مجھے اذیت پہنچنے کے مترادف ہوگا؟ کیوں تم اس بھنور میں پھنس گئے جہاں صرف اذیت ہی اذیت ہے؟ کیسے تمہیں اس اذیت سے نکالوں؟ خود سے سوال کرنے لگا۔ دل پھر سے گھٹن زدہ ہوا کہ کچھ دنوں کی خراب طبیعت اسے بہت کمزور کر چکی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھ گیا اور سر کرسی کی بیک سے ٹکائے سیاہ آسمان کو دیکھنے لگا، جہاں بادل چاند سے اٹکیلیاں کرتے، کبھی اسے خود میں چھپا لیتے تو کبھی اس سے دور چلے جاتے۔ بے چین اور خود گزیدہ طبیعت نہیں ہوئی؟ کیوں آج اپنی پہلی سی حالت نہیں ہوئی؟ اے التفات یار، یہ خطرے کی بات ہے، اس بار مجھ کو ہجر سے وحشت نہیں ہوئی۔ یہ کیسا حادثہ کہ تیرے التفات سے مجھ کو رقیب سے بھی کدورت نہیں ہوئی۔ یہاں بھی کسی پل چین نہ آیا تو اٹھ کر اپنی لائبریری میں چلا آیا۔ ٹیبل کی سائڈ ڈرا سے الیون کی ڈائری نکالتے وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کس رو میں بہتے ہوئے وہ کچھ انمول لفظوں کے ذریعے اپنے دل کی حالت اس کی ڈائری میں رقم کرنے لگا۔ رات کی گہری تاریکی سنسان سڑکوں کو پراسرار بنا رہی تھی۔ فیصل بہت ہی مگن انداز سے ٹرک ڈرائیور کا روپ دھارے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ٹرک کی تیز روشنی میں سامنے سے بھاگ کر آتے وجود کو دیکھ کر پر وقت بریک لگا کر ٹرک کی رفتار کو قابو میں کیا۔ ٹرک مدھم سی رفتار سے رک گیا۔ وہ وجود مدد کے لیے پکارتا اسی کی جانب بھاگتا ہوا آیا۔ پھولے سانسوں سے ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کی جانب بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیصل نے دروازے پر سے جھک کر نیچے کی طرف دیکھا، جہاں وہ سر اونچا کیے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی دہشت و خوف سے پیچھے مڑ کر۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ میک اپ زدہ چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ پاجی میری مدد کرو، میرے پیچھے کچھ لفنگے پڑے ہیں، تجھے اپنی بہن کا واسطہ، لرزتی آواز میں کہتے دونوں ہاتھ باندھ گئی۔ فیصل نے کھڑکی سے سر باہر نکالے اس رستے کو دیکھا جہاں سے وہ بھاگی چلی آئی تھی، مگر سڑک صاف تھی، کوئی نہ تھا۔ ایک نظر نسوانی وجود کو دیکھا کہ یہ مال اس کے مطلب کا نہیں تھا۔ اگر مطلب کا ہوتا تو وہ ضرور اس کی مدد کرتے نازنین کے پاس لے جاتا۔ جا رستہ چھوڑ، میرا وقت برباد نہ کر۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کسی طرح دوسری طرف چھوڑ دے، آگے پولیس کا ناکہ لگا ہے، ان سے مدد لے لوں گی۔ میں اسی طرف جا رہی تھی کہ بیچ رستے میں ہی جھاڑیوں سے وہ کمبخت لفنگے، حرامی شرابی کبابی نکل آئے اور میری عزت کے دشمن بن بیٹھے۔ بڑی مشکل سے عزت بچا کر بھاگی ہوں۔ ڈرائیور چونک اٹھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق سارا رستہ صاف تھا۔ بچیوں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچانا اس کے لیے آسان ہے۔ اسے شش و پنج میں گھرے دیکھ کر نسوانی وجود نے اسے پھر سے متوجہ کیا۔ پاجی مدد کر دو، اللہ بھلا ہی کرے گا۔ آدھی رات کو نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہو تم لوگ، پھر عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ویسے تیرے پاس ایسا ہے کیا جو تجھے عزت کے لالے پڑے ہیں؟ فیصل تمسخر اڑانے والے انداز میں بولا۔
बात का मफहूम समझते उस वजूद के तन बदन में आग ही तो लग गई। ये मर्द भी ना, मतलब के माल पर खूंखार भेड़िए की तरह झपटता है और बेकार माल पर थूकता भी नहीं। तुम मर्दों की एक कुत्ती किस्म वो भी है जो सिर्फ मांस खाते हैं। बच्ची, बच्चा, हिजड़ा उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता। उन्हें बस जिस्म चाहिए होता है, फिर ये जिस्म चाहे किसी बेज़रर हिजड़े का ही क्यों ना हो। तेरे मतलब की नहीं होना इसीलिए इनकार कर रहा है, वरना मतलब की होती तो झट से मदद करते अपना हिस्सा भी वसूलता तू। हकारत से लफ्ज़ों के थप्पड़ मारे, मगर वो इज्जत से आरी इंसान क्या समझता। चल चल, बीच सड़क पे फ़िलासफ़ी मत झाड़, मेरा रास्ता छोड़, मुझे आगे नहीं जाना। फैसल शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचते इनकार कर गया कि ट्रक से बाहर दूसरी जानिब मौजूद एक और शख्स दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर चढ़ा। इससे पहले कि फैसल अलर्ट होकर कोई एक्शन लेता, उस वजूद ने एक घूंसा फैसल की नाक पर मारा, जिससे नाक की हड्डी टूटी और नाक से खून की तेज़ धार बहना शुरू हो गई। एक पल को उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर खड़े निस्वानी वजूद ने दरवाज़ा खोला और हाथ बढ़ाकर फैसल को पूरी ताकत से गिरेबान से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकालकर ज़मीन पर पटका। हाथ में मौजूद बेहोशी का स्प्रे उसके चेहरे पर किया और अगले ही पल वो बेहोश हो चुका था। ट्रक में मौजूद शख्स ने सीट से पीछे जाली से देखा, जहां बेहोश बच्चियां एक दूसरे पर गिरी पड़ी थीं। काम हो गया है, जल्दी करो, ड्राइविंग सीट संभालने वाले वजूद ने कहा। ताहम बाहर खड़े वजूद ने जल्दी से उसकी जेब को टटोलकर ट्रक के पिछले दरवाजे की चाबी तलाश की, जो मिल चुकी थी। सबसे पहले ट्रक का पिछला हिस्सा खुला और वापस बेहोश फैसल के पास आते अपने दुपट्टे से उसके हाथ पांव अच्छी तरह से बांधते उसे कंधे पर उठाया और पिछले हिस्से में डालते खुद भी अंदर दाखिल होते दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। दरवाज़ा बजाकर अपने मालिक को आगे बढ़ने का इशारा दिया।